अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। कल एपिसोड नहीं आई थी, रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे माइग्रेन इशू है और काफ़ी टाइम पहले से है, और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझते हैं। किस्त आप लोगों को डेली मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किस्त नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। और इसका रीज़न जो माइग्रेन पेशेंट हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि जब ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, हर चीज़ आपको इरिटेट करती है, इवन के लाइट तक आपको इरिटेट करती है। अंधेरे में आप बैठे होते हो, किसी का जो बोल होता है, आवाज़ होती है, वो तक आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो मोबाइल की जो रोशनी है वो आंखों में पड़े तो खुद सोचें कि कितनी इरिटेशन हो सकती है। और सारा काम, मतलब कि सारी जो एपिसोड होती है वो मोबाइल पे ही लिखनी होती है, और कितने घंटे बैठ के मैं एक एपिसोड लिखती हूँ और फिर वॉइस ओवर करती हूँ। इस वजह से मैं कभी कभी एपिसोड नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए मैं माजरत कर लेती हूँ। आज वाली जो एपिसोड है उसका प्रोमो कल ही आप लोगों को मिल गया था, और अंदाज़ा भी हो गया होगा आपको कि कैसी एपिसोड आज की होने वाली है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मज़ीद थ्रिल होती जा रही है। स्टार्ट में काफ़ी सारे रीडर्स के जो हैं वो शिकायतें थी कि फ़लाँ को टाइम नहीं मिल रहा है, फ़लाँ करैक्टर को, फ़लाँ कपल को, या हमें कहानी समझ नहीं आ रही है, सीज़न 1 जैसी नहीं है। अगर आप लोग सीज़न 1 पढ़ें तो आपको फ़ील होगा कि जो मज़ा आपको दरमियान में और एंड में जाके ना, वो मज़ा आपको स्टार्ट में इतना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में हर कहानी ऐसी होती है, आपको बोर लगती है, क्यों? क्योंकि आपको कहानी समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है कहानी के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझ आने लगती है, और जितना आपको समझ आता है उतना ही आपका मज़ा जो है वो दुबाला होता जाता है, ठीक है। और एंड में तो फिर चस्सी आ जाती है जब कहानी पूरी हो जाती है। तो काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कहानी अभी हमारी शुरुआत है, ठीक है। हो सकता है कि अभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कहानी समझ नहीं आ रही है, फलां कपल को टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो हमारे कपल ज़्यादा हैं, मैं मैनेज करती हूँ कि हर कपल को प्रॉपर जो है वो टाइम मिले, इक्वल टाइम मिले। फिर भी जो शिकायतें होती हैं, भई मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ। और जो भी आप लोगों के अगर वोट होंगे, जिस भी कपल के साइड आपके ज़्यादा वोट होंगे, ऑब्वियसली मेरा माइंड उस तरफ जाएगा और मैं उस कपल के ज़्यादा सीन लिखूंगी। तो वोट करते रहा करें कि किस कपल के ज़्यादा सीन आपको चाहिए, ठीक है, कौन सा करेक्टर आपको ज़्यादा चाहिए। और एक और लास्ट बात, ये जो एडिटर्स है ना, मैं इनको कहती हूँ आप लोग बाज आ जाएं। ऐसी कोई एडिटिंग करती है ना कि रीडर्स मुझे आके कह रहे होते कि ये आप क्या कर रही हैं, लाइक मैं क्या कर रही हूँ। बट लास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है ज़िहाल के मुकाबले में। ऐसा कैसे हो सकता है? जब नावल का नाम ही जुनून ज़िहाल है तो बरलास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे दी जा सकती है? और अगर दी भी जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी एक करैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, चाहे वो ज़िहाल है, बरलास है, पामीर है या यकूत है। और अब तो हमारे पास ज़रियाब, दाराब भी आ चुके हैं, ठीक है, डॉक्टर बुरहान भी आ चुके हैं। तो हर एक का जो है वो अपना एक रोल है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम किसी को ना ज़्यादा दे रहे हैं ना कम दे रहे हैं। बाकी जो हमारा हीरो नंबर 1 है और लास्ट है, वो तो ज़िहाल खान अफंदी ही रहेगा, चाहे इससे ऊपर कोई कितना ही ज़्यादा बीस्ट के रूप में आ जाए, हमारा हीरो ज़िहाल ही रहेगा, ठीक है। बाकी नावल हमारा अपना है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि फ़लाँ करैक्टर को इम्पोर्टेंस मिल रही है तो भाई हज़म कर लें, वो भी हमारा है, हम कोई उसको रेंट पे नहीं लेके आए उस करैक्टर को, ठीक है। हम हर करैक्टर को इम्पोर्टेंस देंगे। बाकी जहन में रखिएगा कि हमारा मेन हीरो, मेन करैक्टर जो है वो ज़िहाल खान अफंदी और उसकी गुलाले जमल फ़ाहद खानज़ादा है, ठीक है। टारगेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कंप्लीट कर लीजिएगा। आज तो कुछ ज़्यादा बातें कर ली हैं मैंने। ओके, स्टार्ट करते हैं। पीछे खड़े हवेली के अफराद भी गोया सकते में चले गए थे। ये अचानक एक बहुत बड़ा फैसला था जो दाराब खान अफंदी ने किया था। चाहे वो एक अरसे से इस हवेली में रहते भाइयों के नाम पर बैठी थी, आज अचानक दाराब का यूं निकाह का बम फोड़ना बेला को जैसे सोचने समझने से बिल्कुल कासिर कर गया था। उसने खौफ ज़दा सी नज़रों से अपने लाला को देखा जो खुद पत्थर बना खड़ा था। उसे जिस दिन से
عین نے یہ بات کہی تھی کہ اس کی بہن اس کے دشمنوں کے پاس ہے، اور یہ بالاج خان افندی کے مرد ہونے پر ایک دھبا ہے۔ وہ اس دن سے اسی تگ و دو میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ بیلا کو یہاں سے نکال لے جائے، کیونکہ سیدھی طرح اسے یہاں سے آ کر لے جانا ایک بہت بڑی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جس کا چھوٹا سا پرومو وہ ضیاء خان افندی کے سخت تیوروں کو دیکھ چکا تھا۔ دارا، یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ نوشیروال اس کی جانب دیکھتے اسپاٹ لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ لالا، اس نے اپنے باپ کو جواب دینے کے بجائے ضریاب کو مخاطب کیا، جنہوں نے ایک جتاتی نظر اپنے باپ پر ڈالی اور موبائل اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگے۔ کاکا، ایسے کیسے شادی ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایک ہی بہن ہے، ہم پوری شان سے اس کو رخصت کرے گا۔ بالاج کی تو جیسے زبان بھی آج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس کے الفاظ کھوکھلے تھے، ایسے جیسے وہ بیلا کو یہاں سے لے جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، جبکہ وہ جانتا تھا ان کا رشتہ عام لوگوں کے رشتے سے مختلف تھا، کیونکہ وہ عام حالات میں نہیں جڑا تھا۔ بالا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس کو اچھے سے بیاہ کر لے آئے گا داراب۔ داجی کو اپنے خاندان کی فکر تھی، جس میں ان کو سر اٹھا کر سب کو بتانا تھا کہ آج ان کا آخری بیٹا بھی شادی شدہ ہو گیا۔ ان کی سوچ آج بھی ویسی تھی، بیٹوں کی شادی کا مقصد صرف اپنی نسل کو بڑھانا تھا، جس سے ان کا نام صدیوں تک چل سکے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دھن دولت جسے بنانے میں ان کے باپ دادا نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی، وہ یوں غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ میری بہن کو شان سے بیاہ کر لے گئے تھے یہ لوگ۔ داراب پیچھے مڑتے پوری قوت سے دھاڑا، اس کی دھاڑ پر حویلی کی ایک ایک دیوار جیسے لرز اٹھی تھی۔ نوشیروال خاموش ہو گئے، کیونکہ آج انہیں داراب کی آنکھوں میں وہ قہر برپا ہوتا نظر آ رہا تھا جو برسوں سے وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ ہوئے تھا۔ یاد ہے مجھے وہ دن جب آپ نے کسی بیل کی طرح اسے ان جانوروں کے حوالے کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اب بھی دھاڑ رہا تھا۔ اس کے غصے میں وہ یہ بات بھول رہا تھا کہ ڈاکٹر نے نوشیروال خان کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ وہ قیامت برپا کر دینے والے دن کو اپنے وجود سے نکال دینا ایسا تھا جیسے زندہ بکری کے جسم سے کھال اتار دینا۔ اس کی تکلیف کی شدت کا اندازہ ان بھائیوں سے بڑھ کر اور کون لگا سکتا تھا جو اپنے ہی باپ کے ہاتھوں مجبور کر دیے گئے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہن کو غنی کر دیا گیا تھا۔
پھر کیا ہوا تھا بابا؟ بتائیں۔ اس کی آنکھیں سرخ خون چھلکانے کے قریب تھیں۔ اس کا بولنا ضروری تھا، ورنہ وہ یہ باتیں اس کے اندر سے اسے کھا جاتی۔ داراب خان ختم ہو جاتا، اور وہ ختم ہو بھی رہا تھا۔ ہر الزام جھوٹا نکلا۔ آ سکتی ہے میری بہن واپس، آ سکتی ہے میری گل۔ اس کی باتیں جیسے وہاں کھڑے لوگوں کی روحوں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ ایک لڑکی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی یاد سے کسی کو دستبردار ہونے نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ عام لڑکی نہ تھی۔ اس کے قاتل خود اس کے محافظ تھے۔ آج وہ کسی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر بیلا کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ ان سے چھلکتا قہر دیکھ بیلا کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ یہ میری منگیتر ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا اور کچھ باور کروایا۔ میں جب چاہوں اسے اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں۔ اس کا انداز اٹل تھا، جسے آج وہ خود بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ آفندیز کا اصول آج بیلا کو سخت جان لیوا زہر لگا تھا کہ جس لڑکی کو جس مرد کے نام کر دیا جائے، پھر اس پر اس کے ماں باپ کا بھی کوئی حق نہیں رہتا تھا۔ آج اس کے سامنے وہی مرد کھڑا تھا جس کے فیصلے کو آج تک اس کا باپ بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل درپیش آنے لگی۔ داراب اسے اس کی نازک کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا لاؤنج میں رکھے صوفے تک لاتے اس پر دھکیل گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، جس کے تیور آج اس کی جان نکال رہے تھے۔ اس وقت بیلا آفندی کو اپنا آپ ایک قربان ہونے والے جانور سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کے پاس قربان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا تھا۔ بھابھی، چادر ڈالیں اس کے سر پر۔ اس نے درستگی سے بیلا کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے سیما کو مخاطب کیا، جو خود داراب کو طیش میں دیکھ خوف زدہ کھڑی تھی۔ وہ جھٹ سے سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ ماحول میں ایک فسو خیزی سی چھائی ہوئی تھی۔ بالاج بے چین سا پہلو بدلتا سوچنے لگا، اگر آج یہ نکاح ہو جاتا تو یہ ان کی دشمنی کو مضبوط کر دینے میں کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ڈر جس سے وہ آج اسے ڈراتا رہتا تھا، اس کے پورے ہونے میں کوئی شک نہ رہتا۔ زرتشم آج صبح سے ہوش میں تھی۔ نرس نے بہت ہی ہلکا پھلکا سا ناشتہ اس کے لیے بنایا تھا، جسے لے کر وہ اس کے روم میں آئی۔ جب نظر زرتشم کی کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑی، وہ سیدھی چت لیٹی چھت دیکھتی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے صرف نگاہیں پھیر کر نرس کی جانب دیکھا، وہ پوری طرح سے گردن نہیں موڑ سکتی تھی۔ ہیلو میم،
اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ اس نرس نے بے حد محبت بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن زرتشم کی پلکیں تک جواب کے لیے نہیں جھپکیں۔ وہ ایسے ہی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ نرس بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، چلیں جلدی سے اٹھیں اور ناشتہ کریں۔ اس نے قریب آتے زرتشم کے سر کی سیدھ میں نیچے لگا بٹن پریس کیا، جس سے وہ بیڈ آٹومیٹک کمر کی جانب سے اٹھتا گیا۔ زرتشم اس وقت آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ نرس نے اس کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل رکھا اور باری باری چیزیں اس پر سیٹ کر کر رکھنے لگی، جس میں فش سوپ، بوائل ویجیٹیبل اور بوائل ایگ تھے۔ سارا ہلکا پھلکا ناشتہ تھا جو خود ڈاکٹر برہان نے زرتشم کے ڈائٹ پلان میں لکھا تھا۔ نرس نے سوپ چمچ میں بھر کر زرتشم کے لبوں کے قریب کیا اور اس کے منہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن زرتشم کی پتھرائی نظریں اس نرس پر ٹکی تھیں۔ وہ منہ کھول کر سوپ نہیں پی رہی تھی۔ میم، سوپ؟ نرس نے اسے بتایا کہ شاید وہ جانتی نہ ہو، لیکن اس نے پھر بھی اپنا منہ نہ کھولا اور ایسے ہی دیکھتی رہی۔ نہ آنکھیں کچھ حرکت کر رہی تھیں، نہ پلکیں تھوڑی سی بھی لرز رہی تھیں۔ یہ دیکھ نرس کو پریشانی سی ہونے لگی۔ اس نے ویجیٹیبل اٹھائی اور وہ کھلانے لگی، لیکن اب بھی وہی ہوا، اس نے منہ ہی نہیں کھولا۔ اب نرس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ کھا لیں میم، ورنہ ڈاکٹر سے بہت ڈانٹ پڑے گی، وہ بیچارگی سے بولتی، اس کی منت کرنے لگی، لیکن کس کے سامنے؟ وہ صرف ایک زندہ لاش تھی اور اس میں کچھ باقی نہ رہا تھا، نہ کسی احساس کو محسوس کرنے کی سخت۔ کیا کروں؟ نرس نے سر کھجاتے ہوئے سوچا۔ اتنے میں دروازہ کھلتے ڈاکٹر برہان اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ نرس فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ میں لیا نوٹ پیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے زرتشم کی جانب دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ باقی پیشنٹس کا جائزہ لے کر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر، میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ کچھ نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں۔ نرس نے فوراً سے اپنی پریشانی بتائی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر برہان اس کی کلاس لیتے۔ اچھا، ایسا کیوں؟ وہ زرتشم کی جانب دیکھتے اس کا گہرا جائزہ لینے لگے۔ نرس کچھ کہہ نہیں سکی۔ کیا کہتی؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر برہان کے آگے آنے پر نرس خود پیچھے ہٹ گئی۔ آپ 201 نمبر کو دیکھیں اور مجھے بتائیں ان کی کنڈیشن۔ نرس کو کام بتاتے ہوئے وہ سوپ کا پیالہ اٹھا گئے۔ وہ سر خم کرتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ڈاکٹر برہان نے زرتشم کو گھورا۔ کون سی انرجی آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہے جو آپ کھانے سے انکار کر رہی ہیں؟ وہ کسی ٹیچر کی طرح اسے ڈانٹتے ہوئے ذرا فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ وہ ان کو بھی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں
کریں اسے فنش۔ اتنی ہی آپ کو اپنے اندر انرجی دکھتی ہے تو ہم دو دو ہاتھ ہو لیں گے۔ جو جیتا وہ سکندر، جو ہارا وہ بندر۔ اینڈ آئی ایم ڈن شیور آپ ہی بندر بنیں گی، سوری بندریا۔ اپنے بندریا کہنے پر وہ خود ہی بے ساختہ مبہم سا مسکرا دیا، اور یہ بات وہ شاید خود بھی نہیں جانتے تھے کہ جس لڑکی کے ساتھ ان کو صرف ہمدردی ہے، اس کے ساتھ وہ شاید زندگی میں پہلی بار ہنسے تھے، وہ بھی تھوڑا سا۔ چلیں منہ کھولیں۔ انہوں نے چمچ جیسے ہی زرتشم کے ہونٹوں کے قریب کیا، وہ دھیرے سے اپنا منہ کھول گئی۔ اتنا سا منہ کھولنے کے لیے بھی اس کی جیسے پوری جان اس میں لگ گئی تھی۔ گڈ، ایسے ہی پورا فنش کریں۔ میں نہیں چاہتا آپ بندریاں بنیں۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح بہلا کر سارا کھانا کھلا گئے، اور وہ بھی خاموشی سے کھاتی گئی۔ ارے واہ، اتنا ڈر ہے ہارنے کا؟ ناٹ بیڈ مسٹر تشم۔ ایسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گی بہت جلد۔ وہ چیزیں سائڈ رکھ کر سامنے کاؤچ پر جا کر بیٹھتے اس کی رپورٹس دیکھنے لگے، جس میں زرتشم کے کلیئرلی ٹھیک ہونے کا گراف اوپر بڑھتا جا رہا تھا، لیکن انہیں ڈر اب بھی تھا اس کے معذور ہونے کا۔ یہ تب ہی نکل سکتا تھا جب خود کوئی وہ حرکت کرے، لیکن وہ تو صرف آنکھیں گھماتی تھی، پلکیں تک نہیں جھپکتی تھی۔ وہ یا تو بند ہوتی یا کھلی رہتی۔ زرتشم کی نگاہیں ترچھی ہو کر دائیں جانب بیٹھے برہان پر ہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اتنے میں دوسری جانب سے کومل بھی روم میں آ گئی۔ ارے زرتشم بیٹھی ہے! اسے بیٹھے دیکھ کومل کو بے حد خوشی ہوئی۔ وہیں دوسری جانب سے ڈاکٹر برہان اسے دیکھتے اپنا فون اٹھا کر کان سے لگا گئے۔ واٹ؟ مقابل کی بات سنتے انہیں بہت بڑا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کومل کو زرتشم کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی جانب دیکھنے لگے۔ Is everything okay, ڈاکٹر برہان؟ ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھ وہ فکر مند سی پوچھنے لگے۔ وہ کال بند کرتے گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر کومل بھی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ وہ لوگ زرتشم کو لینے آ رہے ہیں۔ ان کے انداز میں از حد پریشانی تھی۔ سو واٹ؟ کومل کو جیسے یہ ایک عام بات لگی، کیونکہ وہ ابھی تک مکمل طور پر زرتشم کے ساتھ ہونے والے واقعے سے انجان تھی۔ سو واٹ؟ آپ پوچھ رہی ہیں سو واٹ؟ آپ کو ان کی حالت دکھائی دے رہی ہے؟ یہ انہی جانوروں کا کیا دھرا ہے، اینڈ یو آسکنگ می سو واٹ؟ انہیں کومل کے سوال پر واقعی بہت غصہ آیا تھا۔ I'm sorry، میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ کومل کو فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر برہان اس کے سوری پر کان دھرنے کے بجائے پریشان سے ماتھے پر ہاتھ رکھے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگے۔ کسی نے ان کو فون کر کر یہ اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ سازش کر کر زرتشم کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، اور لے بھی جائیں گے۔
میں میں اب ان کے حوالے نہیں کر سکتا انہیں. میں مزید ان پر کوئی ظلم نہیں ہونے دے سکتا. یہ بے قصور ہیں. وہ حواس باختہ سے اس پر سوچتے زرتشم کو دیکھنے لگے جس کی ساکت نگاہیں انہی پر اٹکی تھی. تو آپ اب کیا کریں گے؟ اس نے استفساریہ پوچھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں ان کی رکھوالی کس حد تک کر سکتا ہوں؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور یہاں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے. وہ اب بھی زرتشم کو ہی دیکھ رہے تھے. تو آپ انہیں اپنے گھر شفٹ کر لیں. کومل کی اس تجویز پر ڈاکٹر برہان نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا. قدم جیسے ایک جگہ زنجیر ہو گئے. میرے گھر؟ انہیں جیسے حیرت کا جھٹکا سا لگا. میں میں اکیلا رہتا ہوں. میں کیسے انہیں ساتھ رکھ لوں؟ وہ اس بات پر جیسے اور پریشان ہوئے. کومل کو اس وقت ان کی نظروں میں وہ حیا نظر آئی تھی جو کسی بھی مرد کے اصل مرد ہونے کا شیوا ہو سکتی تھی. ڈونٹ وری، وہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ ایک یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی. ڈاکٹر برہان اس سوچ میں پڑ گئے. کچھ دیر وہ سوچتے رہے. جب انہیں بھی یہی ٹھیک لگا وہ نرس کو کہتے زرتشم کی ساری چیزیں ایک بیگ میں ڈلوانے لگے جس میں کومل نے بھی مدد کی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں برہان اسے لیتے اپنے گھر کے لیے نکل گئے. مولوی کو بلا لیا گیا تھا جو اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہاتھ میں نکاح نامہ لیے بیٹھے نکاح سے پہلے کے کلمات پڑھ رہے تھے. باقی سب بھی وہیں موجود بالکل خاموش تھے. بیلا کو اپنی قسمت پہلے سے ہی زیادہ خراب لگتی تھی، لیکن اتنی خراب ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا. ہر لڑکی بچپن سے ہی ایک خواب دیکھتی ہے خود کو شان سے بیاہے جانے کا، لیکن اس کا یہ خواب اتنے بھیانک انداز میں پورا ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا. آج اس کی ایک غلطی اسے مجرم بنا کر زندگی بھر کے لیے قید میں ڈالنے والی تھی، جس کے خوف میں اس کے بدن پر اس وقت ایک لرزہ سا طاری تھا. وہ سر جھکائے چادر میں لپٹی بیٹھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے خود کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جو مولوی کی سور پھونک دینے والی آواز سے بڑھتی ہی جا رہی تھی. بیلا خان افندی، ولد ولی خان افندی، آپ کا نکاح تاراب خان افندی ولد نوشیروال خان افندی کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ طے پایا گیا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اس سے پوچھ کر اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. تبھی باہر پورچ میں ایک گاڑی آ کر رکنے کی آواز گونجی. گاڑی بند کرتے ذیحال سے پہلے یاقوت نے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور خود سیدھا کھڑا ہو گیا. یہ مت کیا کرو. ذیحال کو اس کا یہ عمل اچھا نہیں لگا. مجھے خوشی ملتی ہے. وہ مسکرا کر سر خم کر کے. عشق میں سر نہ جھکا. وہ عشق بھی کیا عشق ہے. یہی حال یاقوت مرزا کا تھا. ذیحال اس کے مسکرانے پر مسکرا کر آگے بڑھنے لگا. جب اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا آگے آیا ہے
اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں یاقوت گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اندر نہیں آؤگے؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ ذیحال کو اس کے نا پر حیرت ہوئی۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ جہاں سے ایک بار دھتکار دیے جاؤ اس دہلیز پر دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ اس کے الفاظ میں اثر تھا۔ ذیحال کو عرصہ پہلے ہوا واقعہ یاد آ گیا جس پر اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نہیں لایا اسے اندر۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اولاد کی عزت نفس خود مجروح کرے۔ اندر آتے اس کی نظر باری باری سب پر گئی۔ ساتھ آنکھوں میں حیرت سی حیرت امڑ آئی۔ جواب دو۔ بیلا کی خاموشی پر داراب نے سختی سے اسے پکارا۔ قبول ہے۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ قبول ہے؟ یہ لفظ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی ثابت ہونے والا تھا۔ قبول ہے۔ تیسری بار بھی قبول ہے بولنے پر اس کی سانس جیسے خود بخود رک گئی۔ مولوی صاحب اب داراب کی جانب مڑ گئے تھے۔ ذیحال نے آگے آتے ضریاب کو دیکھا۔ جب ان کی نظر بھی اس پر پڑی۔ زی، تم کب آیا بچے؟ اسے دیکھ تو جیسے آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے لالا؟ وہ اس اچانک نکاح پر حیران ہوا تھا۔ ضریاب بے ساختہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ کبھی بھی اسے یہ سچ نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ سچ ذیحال خان افندی کے علم میں آتے کون سا قہر سب پر برپا کر سکتا تھا، اس کا اندازہ خود ضریاب بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ بس نکاح اچانک رکھ لیا گیا داراب کے کہنے پر۔ وہ باتوں کو توڑ جوڑ کر بتاتے، اس کا دھیان کسی اور جانب کروا گئے۔ داراب خان افندی ولد نوشیروان خان افندی، آپ کا نکاح بیلا خان افندی کے ساتھ طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جب ان لفظوں پر داراب کی سرخ متورم آنکھیں بیلا کی جانب اٹھیں۔ آج اسے اس لڑکی کی جگہ اپنا بھائی گھر سے در بدر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی بہن تڑپتی ہوئی روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا کفن میں لپٹا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو داراب خان کے اندر اس وقت قہر برپا کیے ہوئے تھی۔ قبول ہے۔ اپنے بھائی کو دیا جانے والا دکھ کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ قبول ہے۔ اپنی بہن کی موت رائیگاں نہیں جانے دوں گا، جس کا بدلہ سود سمیت اب بیلا داراب خان دینے والی تھی۔ قبول ہے۔ اس کی زندگی وہ جہنم بنا دوں گا کہ دیکھنے اور سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسے پل پل خون کے آنسو رلانے کا تہیہ وہ دل ہی دل میں مضبوطی سے کر چکا تھا۔ وہ بن چکی تھی بیلا ولی سے بیلا داراب خان۔ مطلب اس کے سکون کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہاں مبارکباد کسی نے کسی کو نہیں دی تھی،
بالاج نے بھی اوپرے دل سے گواہان کے خانے میں دستخط کرتے اپنی بہن کو دیکھا، جس پر وہ اب چاہ کر بھی کوئی حق نہیں جما سکتا تھا۔ اسے کمرے میں لے کر جائیں۔ تاراب کے حکم پر سیما جلدی سے اٹھ کر بیلا کا ہاتھ تھامے اسے لے جانے لگی، جب پیچھے سے تاراب کی گرجدار آواز پر اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ اس کے نہیں، میرے کمرے میں۔ یہ اگلا دھماکہ تھا سیدھا جو اس نے بیلا کے سر پر کیا تھا۔ سیما سر ہلاتی بیلا کو تاراب کے کمرے کی جانب لے گئی۔ وہ تو ایسے تھی جیسے اب کبھی قدم نہیں اٹھا سکے گی۔ ہر قدم منو بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان کے جاتے بالاج نوشیروان سے مل کر جانے ہی لگا تھا جب تاراب کی آواز پر اسے رک کر پیچھے پلٹنا پڑا۔ وہ بیوی ہے اب میری۔ اگر میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے جایا گیا تو یاد رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ لے جانے والے کی بھی ٹانگیں کاٹ کر ہاتھوں کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے الفاظوں میں وحشت تھی۔ بالاج کو بے اختیار اپنی ٹانگوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، نہ ہاں اور نہ نا۔ یہ سب تمہارا اس بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے انگلی زحال کی جانب کی، جس پر آگ بگولا ہوتے زریاب اور تاراب اس کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ زحال نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کمال ضبط مہارت رکھتا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک بار وار کرتا تھا جو کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ ہمارا بہن کے ساتھ وہ سب کرتا اور نہ آج تمہارا اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتا، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑتا، اس کے جبڑے تک ہلا کر رکھ گیا، گویا کہ پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ سب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آئندہ یہ بات اپنی زبان پر بھی لائے تو پوری زندگی زبان کے بغیر گزارنی پڑے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بالاج کی آنکھوں میں دیکھتا گرلایا تھا۔ زی اس کے اس عمل پر نوشیروان کی دھاڑ حویلی میں گونجی۔ سوری بابا، لیکن اسے کہیں اپنی اوقات میں رہے۔ اس کی بہن اب میرے بھائی کی عزت ہے۔ یہ بات اب یہ یاد رکھے تو بہتر ہے۔ زریاب اور تاراب کے کلیجے میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ بالاج خود کو اس وقت شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے لمبے ڈھینگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تم سب کو ہو کیا گیا ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ معاملات جتنے امن سے سلجھانے کی کوشش کرتے، اتنے ہی دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت تھی کہ اب ان کے بیٹے چھوٹے نہیں رہے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں بولتا آگے آیا۔ وہ ساتھ فروٹس اور باقی کھانے کی چیزیں ساتھ لایا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ مورے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کا یہ عمل بھی ان کے لیے بہت تھا۔
بالاج سیدھا اپنی گاڑی تک گیا۔ جب یاقوت کی نظر اس پر پڑی، اسے دیکھ یاقوت کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا، جیسے بالاج کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا ہو۔ اگر وہ ذہن پر زور دے لیتا تو اسے یاد آتا کہ مہینوں پہلے ہاسپٹل میں کیا ہوا تھا۔ ذیحال کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور باہر آ گیا، جہاں یاقوت پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ اس کے آتے وہ گاڑی نکال لے گیا تھا۔ زرتشم گاڑی کی پچھلی نشست پر تھی۔ دواؤں کے زیر اثر اس کی آنکھیں اس وقت لگی ہوئی تھیں۔ کچھ ڈاکٹر برہان بھی اس کی نیند میں خلل آ جانے کے ڈر سے بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کر رہے تھے جب ان کی گاڑی ان کی سوسائٹی والی سڑک کی جانب آگئی۔ ان کا پورا دھیان صرف آگے کے راستے پر تھا، لیکن پھر بھی انہیں محسوس ہوا جیسے ایک گاڑی ان کا مسلسل پیچھا کر رہی ہے۔ وہ جو بھی ٹرن لیتے، وہ گاڑی بھی ساتھ ہی وہ ٹرن لے لیتی۔ وہ اسے اپنا وہم ہی سمجھتے، لیکن انہوں نے جب گاڑی روکی تو کچھ فاصلے پر وہ سیاہ گاڑی بھی رک گئی اور ڈاکٹر برہان کے چلتے وہ بھی چل پڑی تھی۔ اس پر ان کا شک مزید مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے پریشان سی نگاہ پیچھے سوئی ہوئی زرتشم پر ڈالی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئے۔ ان کی سپیڈ بڑھتے پیچھے آنے والی گاڑی بھی اپنی سپیڈ بڑھا گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی ان کے آگے آتی ڈرفٹ مار کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ ڈاکٹر برہان نے بڑی عجلت میں اپنی گاڑی کو بریک لگاتے اس گاڑی کو دیکھا جس میں 4 لوگ مضبوط بھاری جسامت والے باہر نکلے۔ سب کے ہاتھوں میں جدید ویپنز تھے، جن کو دیکھ ڈاکٹر برہان کے لیے تھوک نگلنا تک مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کبھی گن نہیں چلائی تھی۔ ایک سادہ سی زندگی جینے والے شخص کے لیے وہ بھاری ہتھیار شدید خوف کا باعث بن سکتے تھے۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ "Get out of the car!" ان میں سے ایک نے پھنکارتے ہوئے بلند آواز میں انہیں گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل آئے تھے۔ "Hand over the girl to us, otherwise you will lose your life." لڑکی ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ان کا لہجہ از حد شفاف تھا۔ ڈاکٹر برہان کو لگا ان کا دل بند ہو گیا ہے، مطلب ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تاکہ وہ زرتشم کو لے کر ہاسپٹل سے باہر آ جائیں اور وہیں وہ لوگ انہیں ٹریپ کر کر زرتشم کو لے جا سکیں۔ اس وقت انہیں شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ "I can't do this. You guys go back." میں ایسا نہیں کر سکتا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے بلند آواز میں ان کو گویا صاف ارادہ بتایا۔ "You have to do that." آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ویل ٹرینڈ تھے۔ ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنے خطرناک سنائپرز تھے۔ "I will never hand this." اس سے آگے وہ کچھ کہتے
ایک گولی ان کی شرٹ پھاڑتی، سرخ کرتی ان کے آر پار، باقی کے الفاظ وہیں ختم کروا گئی۔ ڈاکٹر برہان کا جسم جھٹکا کھاتے پیچھے گاڑی کے بونٹ سے جا ٹکرایا۔ ایک شدید درد کی لہر ان کے چہرے پر دوڑتی دکھائی دی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتے، دوسری گولی ان کے بازو کو چیرتی چلی گئی۔ ان کے ہاتھوں میں DBS تھی، جس کی ایک گولی ہی انسان کی جان لینے کو کافی تھی، اور یہاں تو 2 فائر ان پر مارے گئے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر منہ کے بل جا گرے۔ اس آواز پر زرتشم تک بھی جاگ چکی تھی۔ جب 2 گارڈز نے آگے آتے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور اپنی گاڑی کی جانب لے گئے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب سے ڈیلی آپ لوگوں کو فکس 8 بجے ایپیسوڈ مل جایا کرے گی۔ نیٹ ساتھ دیتا رہا تو، یا کبھی کبھی لیٹ بھی ہو سکتی ہے، باقی کوشش 8 بجے تک کی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔